आलिहि तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। असानी नज़रियतुल हुदूस, यहाँ तक पहुँचे थे हम। कद तबन्नत अल-मुअतज़िलतु अल-क़ौल बिख़ल्क़िल क़ुरआन व अंबरू युदाफ़िऊन अन्हु बिशत्ता अल-वसाइल व लम्मा कानतिल ख़िलाफ़तुल अब्बासिय्यतु फ़ी असरिल मामून व मिन बअदिही अला ज़मनिल वासिक़ बिल्लाह तुअय्यिदु हरकतुल इअ्तिज़ाल व आराउहा इला आख़िरिही। हमारी गुफ्तगू चल रही थी सिफ़ात खुदा में से मुतकल्लिम वाली, ठीक है। उसमें हमने कहा था कि कलाम खुदा के बारे में हम बात करेंगे, कलाम खुदा की हकीकत क्या है। फिर हमने ये सवाल किया था कि कलाम खुदा कदीम है या हादिस है। कलाम खुदा में से हम खुसूसन कुरान मजीद के हवाले से बहस कर रहे थे। तो यहाँ पर तीन नज़रियात हमारे सामने आए थे। एक नज़रिए को हमने बयान किया था नज़रियतुल क़दम को, कि कलाम खुदा कदीम है न कि हादिस है, यानी गैर मखलूक है। इससे पहले दूसरे और तीसरे नज़रिए को हम बयान करें, एक सवाल हम तरह करते हैं, फिर जो है ना वो आते हैं। चूँकि हमने कहा कलाम खुदा में से हमारी असल बहस कुरान मजीद में हो रही है, तो कुरान मजीद की क्या हकीकत क्या है कुरान की, कुरान किसको कहेंगे। जिस तरह के ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, इसको मस नहीं कर सकते मगर जो मुतहहर हों, ठीक है। और इसी तरह जो है ना वो ये कुरान मजीद को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, तो ठीक है। तो इस कुरान मा हुआ हकीकतुल कुरान, ठीक है। कुरान किसको कहते हैं, कुरान मसलन आया ये जो बैन दफ़अतैन है यही हकीकत कुरान है, ठीक। इसको तो हम मस कर रहे हैं फिर, या फिर मस से मुराद कोई और है, या फिर वे कुरान को कोई जो है ना मिटा नहीं सकता इस तरह, तो इसको तो हम मिटा देते हैं। जैसे कि कुछ अर्सा पहले SMS में ये बात चली थी कि आप किसी को मैसेज में आयत ना भेजें, क्योंकि फिर आप डिलीट करते हैं तो इसका मतलब है कि आप कुरान को अपने हाथों से मिटा रहे हैं। एक आयत है कि ये लोग जो है ना वो कुरान को अपने हाथों से मिटाते हैं। तो ये क्या हकीकत कुरान क्या है, किसको हम कुरान कहेंगे। मसलन अगर फ़र्ज़ करें, हो सकता है ऐसा ज़माना आ जाए कि ये जो बैन दफ़अतैन है ये हो ही ना, ऐसा ज़माना आ जाए कि मसलन जो है ना नापीद हो जाए, जैसे कभी आजकल हो रहा है। मिसाल के तौर पे ज़्यादातर जो है लोग तिलावत में इधर उधर वही मोबाइल वाला कुरान जो है ना वो यूज़ कर रहे हैं। इस तरह आगे चल के ऐसी कोई सूरत हाल हो जाए तो फिर मा हुआ हकीकतुल कुरान, कुरान हकीकत क्या है। हकीकत कुरान ये अल्फाज हैं, ठीक है, ये लिखे हुए हैं, या उसकी तिलावत है, या उसका मफ़हूम और मतलब है, या क्या है, यानी या जो लोहे महफूज में कुरान है वो है जो है ना वो। ये सारा इस हमारी बात से मरबूत है, क्योंकि जब हम कहते हैं कि कुरान मजीद कलाम इलाही है, और जो कलाम इलाही है तो उस हक को किस हकीकत के शक्ल में किस को हम जो है ना वो कलाम इलाही से ताबीर करेंगे। अगर ये मकरू और ये मलफूज, ये क़रात वाले, ये लिखे हुए ये हैं, ये तो फिर जो है वो ये तो स्याही अभी जदीद है और मसलवार का जदीद है, ये सिर्फ कलाम इलाही है। वाज़ेह है ये नज़रिया आपके जो है ना वो, ये सवाल आपके जहन में रहे। दूसरा नज़रिया हम बयान कर रहे थे, पहला हमने कदीम का बयान किया। कदीम नज़रिया जो था वो हमने कहा कि इसके जो सबसे पहले हैं जिन्होंने इस नज़रिए को पेश किया था वो अहमद इब्न हम्बल है। नज़रियतुल हदीस में मुअतज़िला आते हैं। मुअतज़िला हज़रात कुरान मजीद कलाम इलाही खुसूसन कुरान मजीद में इसके मखलूक और हादिस होने के कायल हैं, और कहते हैं कि कलाम इलाही हादिस है और कुरान जो है वो मखलूक है। देखें, शायद पहले भी हमने कभी ज़िम्न अर्ज़ किया हो, मुअतज़िला और अशायरा दो फ़िरके हैं, ठीक है। किसके फ़िरके हैं ये, अहले सुन्नत के। हालांकि अहले सुन्नत के तो चार और फ़िरके हैं, हम्बली, मालकी, हनफी और शाफ़ी। हसन, तो वो उनके जो है ना मज़ाहिब फ़िक़हिया है, फ़िक़्ह में जो है ना वो चार हैं, लेकिन कलाम में इनके ये दो मज़हब हैं। सबसे पहले शुरू में अहले सुन्नत वल जमात, सुन्नत जो है ना वो सुन्नी लोग मुसलमान थे। उसके बाद मुअतज़िला फ़िरका सुन्नियों से ईजाद हुआ। मुअतज़िला फ़िरका सुन्नियों से ईजाद हुआ। कैसे सुन्नियों से ईजाद हुआ कि एक शख्स थे हसन बसरी, ठीक है। हसन बसरी जो है वो उनका नाम था।
یہ حسن بصری تقریباً جو ہے وہ 131 میں جو ہے وہ بلکہ حسن بصری واصل بن عطا واصل بن عطا جو ہے نا ایک شخص تھا 131 میں اس کی جو ہے نا وہ پیدائش ہے، 101 اس عرصے میں ہے۔ یہ استاد تھا کس کا؟ اس کیا کہتے ہیں نام میں بھول گیا اس کا، جو ہے نا یہ معتزلہ کا جو سردار تھا، کہیں بات نہیں ہو گیا مجھ سے، ہاں حسن ابن بصری استاد تھے اس کے، حسن بصری اصل استاد تھے، یہ ہاں واصل اس کے شاگرد تھے۔ مجھ سے حسن بصری جو تھے ایک بڑے عالم دین تھے اور بصرے کے رہنے والے تھے، اور بڑے بڑے شاگرد ان کے پاس پڑھتے، ان میں سے ایک شاگرد پڑھتا تھا واصل بن عطا جو ہے نا وہ، یہ بھی ایک ماہ ناز قسم کا عالم تھا۔ جب حسن بصری سے پوچھا گیا کہ جو شخص مثال کے طور پہ گناہ کبیرہ کرتا ہے، مرتکب ہوتا ہے گناہ کبیرہ کا، تو شریعت اسلام اس کا کیا حکم ہے؟ حسن بصری نے کہا بھائی گناہ گار ہے، بات ختم جو ہے نا وہ، اس کو سزا ملے گی، فاسق اور فاجر ہے، تو پھر جو ہے وہ اگر توبہ کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ جو ہے نا اس کو سزا ملے گی۔ تو واصل بن عطا نے، یہ جو اس کا شاگرد تھا واصل بن عطا نے جو جواب دیا وہ اس سے ہٹ کے جواب تھا، اس نے کہا کہ نہیں، یہ جو ہے وہ شخص نہ جنتی ہے اور نہ جہنمی ہے، بلکہ ایک علاقہ ہے جس کو المنزلۃ بین المنزلتین کا جو ہے نہ مومن ہے نہ کافر ہے، ٹھیک ہے، بلکہ درمیان والا جو ہے نا وہ ایسا ہے۔ اور پھر یہ بات کی، اور پھر جو ہے نا وہ جہاں جو مجلس درس تھا، جو مجلس بحث تھا، وہاں سے اٹھ کے جو ہے نا وہ چلے گئے ادھر اس طرف جو ہے نا وہ اعتزال یعنی عزل کرنا، یعنی چھوڑ دینا، وہاں سے اس نے ایک فرقے کی جو ہے نا بنیاد رکھی، اور معتزلہ کے عنوان سے یہ فرقہ مشہور ہوا، اور پھر جو ہے نا چند اور بھی عقائد ہیں، اصول خمسہ کے نام سے، معتزلہ کے 5 اصول ہیں جن پر معتزلہ کی جو ہے نا وہ فرقے کی بنیاد ہے۔ سب سے پہلے یہ توحید کے قائل ہیں، واضح ہے، اسی طرح جو ہے نا وہ معتزلہ چونکہ ہمارے ساتھ ہے عدل میں، اس پر بھی قائل ہے، نبوت تو ان کا ساتھ ہے ہی ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ یہ قائل ہے المنزلۃ بین المنزلتین، یہ والا نظریہ کہ مومن اور یہ جو شخص گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے یہ نہ مومن ہے اور نہ کافر ہے، بلکہ اس کے درمیان میں، نہ جنتی ہے نہ جہنمی ہے، بل منزلۃ بین المنزلتین۔ اور اسی طرح وعد اور وعید، اور اسی طرح امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ اصول خمسہ ہیں ان کے، جس پر معتزلہ کی بنیاد ہے۔ یہ معتزلہ فرقہ اسی واصل بن عطا سے ہوا۔ البتہ اس معتزلہ کو معتزلہ کیوں کہتے ہیں، تقریباً جو ہے نا 5-6 وجوہات لکھی ہیں۔ معروف یہ وجہ ہے، معروف جو ہے نا وہ ایک یہ وجہ ہے، چھوڑ کے جو ہے نا اعتزالہ جو ہے نا وہ اس طرح عزل کر دیا۔ بعض کہتے ہیں کہ اس نے جو ہے نا وہ دنیا کو ترک کر کے عزل کر کے ادھر گئے تھے، تو یہ علت بھی ہے کہ اس کی جو ہے وہ رسول فقہ میں جو ہم پڑھتے تھے جی اشاعرہ کا نظریہ اور اس کا معتزلہ کا یعنی وہ مثلا لوح محفوظ پہ جو چیز لکھی ہوتی ہے اس کے جو ہے تبدیل کر دیتے ہیں، وہ تو ایک نظریہ ہے نا، وہ ایک نظریہ ہے چھوٹا سا ایک، اصل بنیاد جن عقائد پر ہے ان کی بات کرتے ہیں، وإلا جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں، وہ باقی اور بھی چیزیں ہیں ان کی بہت زیادہ ہم سے مختلف ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ لوگ جو ہے وہ قائل ہیں کس بات کے کہ قرآن مجید مخلوق ہے اور حادث ہے کلام خدا، اور یہ زمانہ تھا احمد ابن حنبل کا۔ احمد ابن حنبل جو ہے وہ یہ تقریباً 164 میں پیدا ہوئے ہیں اور 241 میں فوت ہوئے۔ احمد ابن حنبل امام حنبلی جو ہے نا ان کا جو ہے نا امام حنبلی، یہ تقریباً کس امام کا زمانہ جا کے بنے گا؟ امام جعفر صاحب 148 میں فوت ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے جی، یہ 41 میں جو ہے نا 164 میں یہ پیدا ہوئے اور 241 میں جو ہے نا وہ فوت ہو گئے ہیں۔ یہ امام رضا کا زمانہ جا کے بنے گا، امام رضا علیہ السلام کا، واضح ہے جی، معتصم عباسی کے دور میں یا متوکل تک جو ہے نا وہ معتصم عباسی کے دور میں ہی اس نے مشہور کرایا تھا، اس وجہ سے امام بن گیا ہوگا نا، وہ محدث تھا، فقیہ نہیں تھا وہ۔ ہاں، بہرحال 200 جو ہے نا وہ 41 میں یہ فوت ہوئے ہیں، اور 204 میں امام رضا علیہ السلام کی وفات ہے، ٹھیک ہے، 204
4 میں. اسی طرح امام رضا کا زمانہ بھی ہو گیا اور اسی طرح باقی جو ہے نا وہ امام. تو لہذا مسجد 141 کو اس کی ولادت ہے. ہاں 241 میں 164 میں ولادت ہے, 241 میں یہ وفات پا گئے ہیں. اس کو جیل میں ڈالا, پھر جو ہے نا مامون کے زمانے میں پھر اس کو جو ہے نا نکالا اور اسی طرح رہتا آخر تک جو ہے نا وہ واسق باللہ اور اسی طرح زمانے میں رہا. تو اس دور میں معتزلہ جو بھی حضرات تھے, معتزلہ فرقے نے تقویت پائی, چونکہ یہ عباسی جو دور تھا وہ معتزلی تھے اور ان کے فرقے کو زیادہ ترویج, حکومتی مذہب جو رہا وہ معتزلہ ہی رہا. اہل سنت میں سے معتزلہ کو زیادہ جو ہے نا وہ یہ ملا. تو لہذا یہ لوگ قائل ہیں کس کے, نظریۃ الحدوث کے, اور پھر کچھ لوگ دل سے قائل تھے, کچھ لوگوں کو سختی کر کے, اور پھر عبادت. تیسرا جو نظریہ نظریۃ القدم والحدوث, یہ جو ہے نا وہ مکس ہے. ہم کلام الہی کو قدیم بھی مانتے ہیں اور کلام الہی کو حادث بھی مانتے ہیں. یہ جو ہے وہ اشاعرہ کا نظریہ ہے. اشاعرہ یہ ابو الحسن الاشعری, وہ جو موسیٰ اشعری تھا جن کا جو ہے نا وہ معروف ہے, وہ جن کو حکم کے طور پہ بنایا گیا تھا, اس کی نسل میں سے ہے. اور موسیٰ اشعری تو امام علیہ السلام کے دور میں تھے. یہ تقریباً 324 متوفا ہے, 324 میں, یعنی معتزلہ پہلے فرقہ وجود میں آتا ہے. اسی معتزلہ فرقے سے یہ اس کا شاگرد تھا, یعنی اسی معتزلی مذہب کا ہی مالک تھا ابو الحسن الاشعری. لیکن اس سے توبہ طائب ہو کے, یعنی معتزلہ فرقے کو چھوڑ کے, اس نے جو ہے ایک الگ سے اپنا ایک فرقہ جو ہے وہ ایجاد کر دیا, اور یہ بانی شمار ہوتے ہیں اشعری فرقے کے. اشاعرہ کے بانی ہیں ابو الحسن اشعری 334 میں. تو لہذا پہلے اہل سنت عمومی تھا, کوئی نام تھا, اس سے معتزلہ نکلا, اور پھر جو ہے اس سے اشاعرہ جو ہے ابو الحسن اشعری جو ہے نا وہ اس کے قائل ہوئے. اور پھر اشاعرہ کے جو ہے یہ سارے حسن و عقلی کے قائل نہیں, اور باقی ساری چیزیں جو ان کے ساتھ اشاعرہ کے ساتھ جو ہے نا وہ آ جاتی ہیں. یہ لوگ اس بات کے قائل ہوئے کہ قرآن مجید جو ہے وہ مخلوق نہیں ہے, حادث نہیں ہے, بلکہ قدیم ہے. کلام خدا جو ہے وہ قدیم ہے, کلام خدا قدیم ہے. کیوں؟ کیونکہ کلام خدا کا کلام ہے, اور کلام جب خدا کرتا ہے تو اس کی جو ہے صفات ذاتیہ میں سے ہے, تو لہذا قدیم ہے. پھر انہوں نے دیکھا کہ یہ جو قرآن مجید ہے جس کی ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں, جیسے جب تک جبرائیل آیت نہیں لے کے آئے تھے, پاک پیغمبر نے اس کو تلاوت نہیں کیا تھا, پھر مصحف میں جب اس کو لکھا نہیں گیا تھا تب تک ہمیں پتہ نہیں تھا, اور جب یہ چیزیں ہو گئیں تو پھر یہ اس کو کہنا کہ یہ قدیم ہے, یہ درست نہیں ہے. اصل عقل اس کو قبول نہیں کرتا کہ جو مخلوق آنے کے بعد ہی جس کی تلاوت ہوئی اس کو آپ کیسے قدیم کہہ سکتے ہیں. تو لہذا کہا کہ ایک حساب سے کلام الہی قدیم ہے, لیکن یہ قرآن کی شکل میں کیا ہے, حادث ہے. جو قدیم ہے وہ حقیقت میں کلام نفسی ہے, جو خدا جس کو بیان کر رہا تھا, تو بیان کرنے سے پہلے جو خدا کے مثلا جو علم میں, وجدان میں, اس بات میں جو کہیں وہ کیا ہے, قدیم ہے. لیکن جب بیان کر چکے اور ہمارے تک پہنچ چکا تو یہ حادث ہے. لہذا اس کے جو ہے قائل ہو گئے کہ یہ حادث ہے. اب جو ہے نا یہاں پہ آپ سوال جواب دیں کہ یہ حقیقت قرآن کیا ہے. ہمارے یہاں جو فقہاء حکم لگاتے ہیں کہ قرآن کو بغیر وضو کے مس کرنا, یہ تو ظاہری بین دفتین والے پہ حکم لگاتے ہیں جی. اس سے تو یہی ثابت ہوتا ہے کہ یہی قرآن ہے. سوال کیا ہے؟ قرآن کہتے ہیں قرآن کیا ہے, حقیقت قرآن کیا ہے. یہ جو قرآن ہمارے جو بین دفتین جن دو میں جو ہے ہمارے پاس یہ قرآن ہے, معنی الفاظ اس کی اچھا. حقیقت تو وہی لوح محفوظ والا ہے, لیکن اس کو بھی بلاخر وہی حیثیت تو ہے جس طرح پکار ہے. ہم الفاظ اور اس کے معنی کی بات کرتے ہیں اس میں. ہاں یہ دیکھیں, ہم ایک کچھ فقہی احکام ہے, ایک مرتبہ کلامی بحث ہے ما ہوا حقیقت القرآن, ایک مرتبہ اس میں فقہی بحث ہے. فقہی بحث کے عنوان سے یہ جو آپ مس کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں, یہ فقہی حکم ہے. لیکن حقیقت قرآن یہ الفاظ نہیں ہیں. ٹھیک ہے, فرض کریں کہ ہو سکتا ہے اسی قرآن مجید کو کسی اور شیپ میں دیا جائے, کسی اور شکل میں دیا جائے, تو قرآن وہی قرآن ہے, نہ کہ اب قرآن جو ہے وہ تبدیل ہو گیا. مثلا اوراق کے بجائے اب ڈیجیٹل سسٹم ہو جائے, پوری دنیا میں سب جو ہے نا لیپ ٹاپ ہو, ہر ایک کے پاس یہ کتابیں اور ورقیں جو ہے نا وہ ختم ہو جائیں اور اس میں رہے,
تو پھر بھی یہ قرآن تو نہیں رہا نا، وہ اس حروف دوسرے ہو گئے. ہو سکتا ہے جو ہے اس کی صورت خطی جو ہے وہ خط اس کا چینج ہو جائے آگے چل کے جو ہے کسی اور شکل میں آ جائے. پہلے کہتے ہیں کچھ اور خط میں تھی، ابھی ہمارے پاس کچھ اور خط، ابھی بھی کچھ انگلش میں، کچھ اردو میں، کچھ عربی میں. وہ تو ٹرانسلیٹ ہے، وہ ترجمہ ہے. سجاد کا دکھا دیں الفاظ عربی والا تو نہیں ہے نا جو جس انداز میں وحی نازل ہوئی عربی کے، ابھی انگلش میں پتہ نہیں ہے ایک لفظ کا لمبا چوڑا بن جاتا ہے. بغیر نقطوں والے، بغیر زیر زبر کی خط ایک موجود ہے. تو لہذا حقیقت قرآن وہی الفاظ ہیں، منتہا اس کو کس پیرا میں بیان کیا جاتا ہے یہ جو ہے نا وہ الگ مسئلہ ہے. اس پر پھر فقہی احکام الگ ہیں. ہم کہیں گے کہ بس اب یہ قرآن نہیں ہے تو اس طرح نہیں ہے. مثلا موبائل پہ جو ہم لکھتے ہیں اس کو ٹچ کرتے ہیں تو مشکل نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ سافٹ شکل میں ہے. سافٹ شکل میں ہے تو پھر اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، کیونکہ اس پہ ٹچ صدق نہیں کرتا ہے اس طرح نہیں ہوتا ٹچ نہیں. بیچ میں شیشہ ان کا نظریہ ویسے اشارہ کا نظریہ اچھا لگ رہا ہے ایک طرح سے قدیم ایک طرح سے. جی اس کے بعد میں لے کے آتے ہیں پھر نظریۃ الحدوث قد تبنت المعتزلہ. تو معتزلہ نے جو ہے نا وہ بنا رکھی القول بخلق القرآن وانبروا یدافعون عنہ بشتى وسائل. انبروا لفظ لغت میں نے نہیں دیکھا، اس کو آپ دیکھیں جو ہے اس کا معنی کیا ہے. یعنی مفہومی جو ترجمہ بنتا ہے وہ یہ کہ ان لوگوں نے اس مطلب کے دفاع میں اپنی جان نچھاور کر دی ہے مختلف وسائل سے، فل کوشش کی ہے. نہیں دیکھ سکا اس کو لغت میں، آپ دیکھ لیں. لما كانت الخلافۃ العباسیہ فی عصر المامون، مامون کے زمانے میں جب خلافت عباسیہ تھی، وہ من بعدہ الی زمن الواسق باللہ، واسق باللہ تک جو ہے نا وہ تو ایدوا حرکت الاعتزال و آراءها، یہ جو ہے وہ حکومت تائید کرتی تھی حرکت اعتزال کو، ان معتزلہ کو، اس کے آراء کو. واستعار المعتزلہ من هذا الغطاء، انہوں نے جو ہے اس ماحول سے غطاء سے فائدہ اٹھایا. وقاموا باختبار علماء الامصار الاسلامیہ فی هذه المسألة، یعنی خلیفے سے ایک خط جاری ہوتا تھا باقاعدے اور وہاں پورے علاقے میں میٹنگ بلائی جاتی تھی، جو بھی حتیٰ کہ چھوٹا مولوی بھی اس کو بلایا جاتا تھا اور ہاں بھائی بیان کرو قرآن مجید مخلوق ہے یا مخلوق نہیں ہے. اس طرح کی جو ہے محافل منعقد ہوتی تھیں. وکانت نتیجۃ هذا الامتحان ان اجاب جمیع الفقہاء فی ذلک العصر بنظریۃ الخلق، ڈر جو نہیں کرتا تھا اس کو قید کر دیا جاتا. ولم یمتنع الا نفر قلیل، چند لوگوں نے انکار کیا تھا. علی راسم احمد ابن حنبل والیک ما ذکرہ القاضی عبد الجبار فی هذا المجال. یہ قاضی عبد الجبار جو ہے یہ معتزلہ کا رئیس تھا. ہم نے کہا کہ معتزلہ واصل باللہ کیا کہتے ہیں، واصل بن عطا 131 ہجری، ٹھیک ہے، یہاں سے شروع ہوا ہے. یہ جو قاضی عبد الجبار ہے یہ تقریباً 415 کا ہے اور یہ مجدد شمار ہوتا ہے، معتزلہ کا مجدد شمار ہوتا ہے. یعنی درمیان میں کافی جو ہے نا وہ باقی ان کے علماء تھے اور 100 سال گزر چکا تھا گویا کہ معتزلہ کو اب جو ہے نا پرش پا گیا. یہ قاضی عبد الجبار بھی معتزلی تھا. وہ اس میں کہتا ہے کہ اما مذہبنا فی ذالک، اس مورد میں، ان القرآن کلام اللہ تعالی و وحیہ وہو مخلوق، قرآن اور جو وحی ہے یہ مخلوق ہے، محدث ہے. انزلہ اللہ تعالی علی نبیہ لیکون علما و دالا علی نبوت، تاکہ علم ہو نبوت پر دلیل بنے. وجعلہ دلالۃ لنا علی الاحکام، اور ہمارے لیے احکام پر دلیل بنایا. لنرجع الیہ فی الحلال والحرام، تاکہ ہم قرآن میں دیکھ کے حلال اور حرام کو جان سکیں. واستوجب منا بذلک الحمد و شکر و تحمید و تقدیس، تو موجب بنتا ہے کہ ہم خدا کا شکر و تحمید و تقدیس کریں. وَإِذَنْ هُوَ الَّذِي نَسْمَعُ الْيَوْمَ وَنَتْلُوهُ، بس وہی قرآن ہے جس کو ہم سنتے ہیں اور جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں. وَإِن لَمْ يَكُنْ مَا نَقْرَهُ مُحْدَثًا مِنْ جِهَةِ اللَّهِ، اگرچہ خدا کی جہت سے محدث نہیں ہے، خدا کی جہت سے محدث نہیں ہے. کہاں چلا گیا؟ وَإِن لَمْ يَكُنْ مَا نَقْرَهُ، جس کو ہم قرات کر رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، وہ خدا کی جہت سے محدث نہیں ہے. فَهُوَ مُضَافٌ إِلَيْهِ عَلَى الْحَقِيقَةِ، خدا کی طرف جب ہم اس کو اضافہ کرتے ہیں تو کما کانا، خدا کے نفس تو نہیں کہیں گے، خدا کے اس علم میں تھا تو وہ پھر محدث نہیں ہے. من جهة فهو مضاف إليه على الحقيقة كما يضاف ما ننشده اليوم من قصيدة امرؤ القيس. یہ ایک اس کو تھوڑا سمجھ دیکھیں. امرؤ القیس نے جب ایک قصیدہ کہا تھا، جب اس نے کہا تھا، ٹھیک ہے، اس کے حساب سے الگ، اور جب ہم اس کو پڑھتے ہیں دو چیزیں ہیں. ایک مرتبہ امرؤ القیس نے بات کی، شعر پڑھا،
ٹھیک ہے، قصیدہ، اور وہی قصیدہ ہم پڑھتے ہیں تو اس کے حساب سے کیا ہوگا؟ قدیم، اور ہمارے حساب سے کیا ہوگا؟ حادث ہوگا۔ تو کہتے ہیں بالکل اسی طرح قرآن مجید جب خداوند قدوس نے اس کو نازل کیا، ٹھیک ہے، لوح محفوظ میں کہیں پر نازل کیا، تو خدا کی جہت سے، خدا کے اضافے میں کیا ہے؟ وہ قدیم ہے۔ لیکن جب ہم تلاوت کر رہے ہیں، ہمارے سامنے، ہم حلال و حرام اسے لے رہے ہیں، پھر کیا ہے؟ یہ حادث ہے۔ یہ لوگ اس کو یوں لے کے آتے ہیں۔ دوبارہ ترجمہ کرتا ہوں جی، اشارہ بھی تو اس طرح کیسا ہو آتے ہیں اشارہ کی بات پہ جو ہے نا، وہ کہ کیا فرق ہے ان کے اندر میں واضح۔ کما یضاف ما ننشدہ الیوم، ننشدہ یعنی نشید پڑھتے ہیں، مثلا قصیدہ پڑھتے ہیں، من قصیدۃ امرؤ القیس الیہ علی الحقیقۃ وان لم یکن امرؤ القیس محدثا لها الان محدثا لها، اگرچہ اس نے ابھی اس کو بیان نہیں کیا ہے، اس وقت بیان کیا تھا، لیکن اس کے حساب سے قدیم ہے، ہمارے حساب سے اب جب ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں، قصیدہ دوبارہ پڑھتے ہیں تو کیا ہے؟ حادث ہے۔ وَهَذِهِ نظریۃ هِيَ الْمَقْبُولُ عِنْدَ شِیَّۃِ الْإِمَامِیَّۃِ، یہی نظریہ جو ہے وہ مقبول ہے شیعوں کے نزدیک۔ یعنی قرآن مجید کیا ہے؟ مخلوق ہے، کلام خدا ہے، کیونکہ فعل خدا ہے۔ نظریۃ القدم والحدوث، اول ما اعلنه الشیخ الاشعری فی هذا المجال هو القول بعدم کون القرآن مخلوقا۔ نظریہ جو ہے نا اس کا شیخ ابو الحسن اشعری کا اس مجال میں کہ قرآن مخلوق نہیں ہے، سو کالا وَنَقُولُ إِنَّ الْقُرْآنَ كَلَامُ اللَّهِ غَيْرُ مَخْلُوقٍ، مخلوق نہیں ہے۔ وَأَنَّ مَنْ قَالَ بِخَلْقِ الْقُرْآنِ فَهُوَ كَافِرٌ، وہ شخص کافر ہے۔ وَلَكِنَّ رَأَى الْقَوْلِ بِأَنَّ قِدَمَ الْقُرْآنِ الْمَقْرُوءُ وَالْمَلْفُوظُ شَيْءٌ لَا يَقْبَلُهُ الْعَقْلُ السَّلِيمُ، لیکن اس نے دیکھا کہ وہ قرآن جو مقروء ہے، جس کی قرأت دی جاتے ہیں، ہمارے ہاں جو بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں، چھوٹا یسر القرآن، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ قاری صاحب کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یا مولوی صاحب کہتے ہیں، یہ لوگ مقری کہتے ہیں، مقری، یہ کیا کہتے ہیں؟ مقری۔ مقرو جس کو پڑھا جائے، جو پڑھا رہا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مقری۔ والملفوظ شیء لا يقبلہ العقل السلیم، جو قرآن مقروء ہے اور ملفوظ جس کی ہم تلاوت کر رہے ہیں، تلفظ کر رہے ہیں، وہ ایسی چیز ہے کہ جس کو عقل سلیم قبول نہیں کرتا ہے کہ ہم اس کے قدیم ہونے کے قائل ہو جائیں۔ فجاء بنظریۃ جدید اصلح بها القول، نظریہ ایک جدید لے کے آئے جو قول اس بات کی صلاحیت رکھتا ہے بعدم خلق القرآن، کہ قرآن جو ہے مخلوق نہیں ہے۔ والتجا الی ان المراد من کلام تعالی، پھر جو ہے نا ادھر سے وہ قدیم کے قائل بھی ہیں اور ادھر دیکھ رہے ہیں کہ قرآن جو ہے نا وہ قدیم نہیں ہو سکتا، تو پھر کیا کہا کہ ان المراد من کلام اللہ تعالی لیس القرآن المقروء، کلام خدا سے مراد یہ والا قرآن نہیں ہے، بل کلام نفسی، وہ جو اشارہ کا ہم نے کل پرسوں عرض کیا تھا، وہ کلام نفسی جو ہے نا وہ کلام جو ہے وہ قدیم ہے، یعنی قدیم ہے کلام نفسی، اور جو ہے وہ جدید ہے یہ قرآن مجید۔ تو لہذا فرق ہو گیا معتزلہ اور اس کے درمیان۔ یہ خود کلام خدا کی ایک الگ سے تفسیر کرتے ہیں کہ جو مقبول ہی نہیں ہے، اس کلام نفسی کو وہ کلام خدا سے تعبیر کرتے ہیں، وہ اس کو قدیم مانتے ہیں۔ واضح ہے؟ جبکہ معتزلہ والے کیا ہیں؟ معتزلہ والے کہتے ہیں کہ جب قرآن مجید کو خدا نے نازل کیا تھا، نہ کہ وہ اس کے نفس میں جو ہے وہ جب آیت نازل ہو رہی تھی تو وہ قدیم تھی، اب ہم جب پڑھتے ہیں تو کیا ہے؟ جدید ہے۔ یعنی یہ بھی جدا ہو گیا اپنے نظریے سے۔ کون؟ یہ جو قاضی شعر کے نظریے سے ہمارا نظریہ کس سے فرق کریں گے؟ ہم تو دیکھیں، ہمارے یہاں قرآن مجید جو کلام خدا ہے، ہم اس کو افعال میں سے مانتے ہیں۔ جب فعل ہے تو حادث ہے۔ اشاعرہ کیا کہتے ہیں؟ اشاعرہ کہتے ہیں کہ کلام کی دو تفسیر، ایک کلام مقروء اور ملفوظ ہے، اور ایک کلام نفسی ہے۔ جو کلام نفسی ہے وہ قدیم ہے اور یہ کیا ہے؟ جدید ہے۔ ہمارے ہاں کلام وہی فعل خدا ہے، جب فعل خدا ہے تو حادث ہے۔ اشارہ کے نزدیک کہنے سے پہلے قرآن ہے، اس کے بعد مثلا کہنے یا ہاں، نازل کرنے کے بعد وہ جو ذہن میں ہوتا ہے، جس کی ہم نے اس نے تشریح کی تھی، ایک بات جو ہمارے ذہن میں ہوتی ہے اس کو ہم کلام نفسی سے تعبیر کرتے ہیں، وہ جو ہمارے ذہن میں بات ہے اس کو جب ہم باہر لے کے آتے ہیں تو یہ ملفوظ اور مقروء ہو جاتا ہے، یہ جو ہے وہ جدید ہے، جو ہے ہمارے نفس میں وہ قدیم ہے۔ تو کہتے ہیں خدا میں بھی اسی طرح جو ہے نا وہ بات ہے، اس طرح پھر ان کے نزدیک جو سامنے والا قرآن ہے تو پھر حادث ہی ہو گیا، یہ حادث ہو گیا۔ اس لحاظ سے ہمارے ساتھ آ گئے۔ اسی طرح سے گویا کہ اگر اس کو ہم پلٹا دیں تو شاید نزاع لفظی کی طرف پلٹ جائے گا، لیکن خود ان کی تفسیر کلام نفسی کی کرنا یہ جو ہے نا
وہ آگے یہی مصنف کہہ رہے ہیں کو یردہ انہ لا دلیل من العقل والوحی علی الکلام نفسی. آپ جس کو قدیم کہہ کے اور کلام نفسی کہہ کے قدیم کہہ رہے ہیں اس پر نہ عقل سے کوئی دلیل ہے نہ کوئی وحی سے ہمارے پاس دلیل ہے. دلالت القرآن علی حدوث کلام تعالی. اب جو ہے نا ہم نے چونکہ اپنا نظریہ پیش کیا، 3 نظریے پیش کیے. ایک احمد ابن حنبل لوگوں کا، ٹھیک ہے، کہ وہ قدیم مانتے ہیں، بس کلام خدا قدیم ہے، اس کی جو بھی آپ تفسیر کریں. اشاعرہ نے کہا کہ قدیم بھی ہے اور حادث بھی ہے. معتزلہ اور ہم جو ہے نا متفق ہیں کہ کلام خدا کیا ہے؟ مخلوق ہے. ٹھیک، مخلوق ہے اور حادث ہے. اب جو ہے نا حادث ہونے کی ادلہ پیش کرتے ہیں قرآن مجید ہے. سرح القرآن کریم علی حدوث کلام تعالی عنی القرآن فی قول سبحانہ ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث. ہمارے لوگ دلیل دے رہے ہیں یا ہمارے لوگ مثلا وہی دلیل مصنف کی دلیل ہے یہ، ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوه وهم یلعبون والمراد من الذکر هو القرآن نفسه لقول سبحانہ. یہاں جو ہے ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث، ٹھیک ہے، محدث یعنی جدید. ذکر سے مراد کیا ہے؟ قرآن مجید ہے. وقول سبحانہ وانہ لذکر لک ولقومک. وانہ یعنی قرآن مجید، لذکر لک یہ آپ کے لیے ذکر ہے اور جو ہے وہ آپ کی قوم کے لیے ہے. تو ذکر سے مراد قرآن مجید ہے اور محدث سے مراد جو ہے وہ جدید ہے. والمراد من محدث هو الجدید ووصف للذکر ومعنى كونه جديدا انه اتاهم بعد الانجیل. جدید کا مطلب کیا ہے؟ انجیل کے جو ہے وہ بعد. انجیل کس پہ نازل ہوا تھا؟ كما ان الانجیل جدید لانهم اتاهم بعد التوراۃ. اسی حساب سے جو ہے نا وہ جدید ہے. وكذلك بعض سور القرآن وآیاته ذکر جدید اتاهم من اتاه بعد بعض. یہ اس طرح جو ہے نا وہ. اچھا، اس میں قرآن مجید کے قدیم اور جدید اور کلام خدا جو ہے نا وہ قدیم ہے جدید ہے، اہل بیت کا موقف کیا ہے؟ ٹھیک ہے، تو بعض یہاں پہ 2-3 روایتیں جو ہے نا پیش کی ہیں. تو امام علیہ السلام نے جو ہے نا کہا ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ ان باتوں میں نہ پڑھیں جو ہے وہ، ٹھیک ہے، منع کیا جائے. اس طرح اس کا عبارت میں لے کے آتے ہیں. ان تاریخ البحث وما جرى علی الفریقین من المحن. کہتے ہیں تاریخ بحث کو اگر آپ دیکھیں اور جو محن اور امتحان اور یہ مشکل جو وقت آئی ہے فریقین پر، یشہد بان التشدد فیہ لم یکن لالحاق الحق. یہ جو ایک دوسرے پر وہ کرتے تھے، کسی کو جیل بھیجنا اور یہ بھیجنا، یہ اس وجہ سے نہیں تھا کہ تاکہ حق کو واضح کریں. ٹھیک، وازاحۃ الشکوک، اور جو ہے شکوک و شبہات کو دور کیا جائے. بل استغلت کل طائفۃ تلک المسئلہ لتنکیل بخصومہا. بلکہ ہر گروہ یہ کیا کرتا تھا کہ اس اپنے دشمن کو زیر کرے، یہ اصل نظریہ ہوتا تھا. بل استغلت یعنی فرصت کا فائدہ اٹھایا. کل طائفۃ تلک المسئلہ لتنکیل، تنکیل کہتے ہیں سخت سزا دینا، نکیل ڈالنا کس میں جو ہے نا وہ بخصومہا، خصوم وہی جو ہے وہ دشمن جو ہے وہ. فلأجل ذلك ان ائمۃ اہل البیت منعوا اصحابهم من الخوض فی تلک المسئلۃ. کیونکہ یہ مسئلہ ائمہ کے دور میں شد و بد کے ساتھ جو ہے نا تھا، کیونکہ یہ احمد ابن حنبل اور یہ زمانہ امام موسیٰ کاظم، امام رضا اور پھر امام علی اور امام حادی ان کے زمانے میں تھا. فلأجل ذلك ان الائمہ البت منعوا اصحابهم من الخوض في تلك المسألة. فقد سأل ریان ابن سلط الامام رضا. امام رضا ہم نے کہا کہ 203 میں متوفى ہیں، شہید ہیں. وقال له ما تقول في القرآن؟ قال کلام اللہ لا تتجاوزه ولا تطلب الہدى فی غیرہ فتضلوا. کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس سے زیادہ جو ہے نا آپ جو ہے نا وہ اس میں بحث میں نہ جائیں، اور قرآن سے ہٹ کے اور کہیں سے ہدایت بھی نہ لیں، ورنہ جو ہے نا آپ جو ہے وہ گمراہ ہو جائیں گے. مطلب ہے کہ آپ قرآن مجید سے ہدایت لیں، آپ قدیم ہے جدید ہے، اس سے آپ کا جو ہے نا وہ. نرى ان الامام يبتعد عن الخوض في هذه المسألة. اس میں جو ہے خوض کرنے سے منع کریں. لما رأى من ان الخوض فيها ليس لصالح الاسلام. اسلام کے جو ہے نا وہ ظاہری بات اگر وہ قدیم کہتے تو کسی نہ کسی ایک فرقے کی طرف جانا تھا، ٹھیک ہے، جو بھی آپ بات کرتے ہیں مثلا یا جدید کہتے. وان الاکتفاء بانه کلام اللہ. اور بھائی اتنا تو مانتے ہیں نا یہ جو قرآن مجید ہے اللہ کا کلام، اب جدید ہے قدیم ہے، اس سے آپ کو کیا فائدہ؟ کلام خدا ہو گیا، بس آپ اس سے ہدایت لے لے، بات ختم ہوگی. احسم لمادت الخلاف. بس یہی کہ کلام الہی ہے، اختلاف والی بات کو ختم کر دیتا ہے. آپ پر واجب تو نہیں. دیکھیں کچھ نظریات ہوتے ہیں کہ ان کو آپ اجمالی طور پہ مان لیں جو ہے نا وہ، اس میں خوض کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کے خوض کرنے سے ہو سکتا ہے بندہ جو ہے نا اور مشکل میں پڑ جائے.
مثال کے طور پہ جو ہے نا اہل بیت علیہ السلام معصوم ہیں. اب کیسے کس قسم کے معصوم ہیں اس میں جو ہے نا وہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ان کا خون پاک ہے یا پاک نہیں ہے، نعوذ باللہ سارے جتنے مسائل جو آ جاتے ہیں اس میں جو جانے کی ضرورت نہیں ہے. وَلَكِنَّهُمْ عِنْدَمَا أَحَسُّوا بِسَلَامَةِ الْمَوْقِفِ أَدَلُّوا بِرَأْيِهِمْ فِي الْمَوْضِعِ. بعض الاحیان جو ہے نا انہوں نے دیکھا کہ اب کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اپنی رائے بھی پیش کی. سرّوا بِأَنَّ الْخَالِقَ هُوَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَغَيْرُهُ مَخْلُوقٌ. بعض جگہ پہ کہا کہ خالق خدا ہے، باقی چیزیں کیا ہیں؟ مخلوق ہیں. وَالْقُرْآنُ لَيْسَ نَفْسُهُ سُبْحَانَهُ. قرآن آیا اللہ ہے؟ اس سے ہٹ کے ہے. وَإِلَّا يَلْزَمُ اتِّحَادُ الْمُنزِلِ وَالْمُنزَلِ. منزل اور منزل دونوں ایک ہو جائیں گے. فَهُوَ غَيْرُهُ فَيَكُونُ لَا مُحَالَ مخلوقاً، تو وہ مخلوق ہو جائے گا. بعض الاحیان ایمان یوں کی ہے. فقط روا محمد ابن عیسیٰ بن عبید الیقطیفی انه كتب علی بن محمد بن علی بن موسیٰ الرضا الى بعض شیعته ببغداد. جی یقدینی، ہاں یقدینی. وفیہ لیس الخالق الا اللہ عز وجل وما سواہ مخلوق. یہ کتب علی بن محمد بن علی بن موسیٰ الرضا، یہ کون ہو جائیں گے؟ امام علی امام محمد تقی علیہ السلام. جی امام محمد تقی علیہ السلام. تقی نقی تقی علی ہے نا، علی محمد ہادی علیہ السلام. اچھا علی امام ہادی. جی امام ہادی علیہ السلام جو ہے نا، کیونکہ امام علی نقی تھے اور 10ویں امام. ان کے ابو بنتے ہیں محمد اور پھر ان کے وَلَيْسَ الْخَالِقُ إِلَّا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَمَا سِوَاهُ مَخْلُوقٌ. باقی جو چیزیں ہیں وہ مخلوق ہیں. وَالْقُرْآنُ كَلَامُ اللَّهِ. قرآن جو ہے اللہ کا کلام ہے. لَا تَجْعَلْ لَهُ اسْمًا مِنْ عِنْدِكَ. اس کے لیے آپ جو ہے نا کلام اس کے لیے کوئی اور چیز نہ بنائیں قدیم اور اس طرح کی چیزیں. فَتَكُونَ مِنَ الضَّالِّينَ. پھر آپ جو ہے وہ گمراہوں میں سے ہو جائیں. یعنی جب یہ فتنہ شور اور سخت حالات میں تھا تو انہوں نے کہا بھائی اب زیادہ اس میں خوض نہ کریں. اور پھر جب بات کچھ ٹھنڈی ہوئی تو اصطلاح پیش کیا کہ مخلوق ہے. اس کا مطلب وہ جبر کے قائل ہوئے تھے نا، زبردستی منواتے تھے اپنے. ہاں. تکملۃ اتفق المسلمون والالہیون علی ان صدق من صفات تعالی. اب صفات چونکہ ہمارے بحث اور اس کو اس سے تکمیل فرماتے ہیں کہ صدق جو ہے وہ خدا کی صفات میں سے اور صادق اس کے اسماء اور صفات میں سے ہے. والمراد من صدق تعالی کون کلامہ منزہ عن شعب الکذب. خدا صادق ہے یعنی ان کا کلام جو ہے وہ کذب سے، کذب کے شائبے سے بھی پاک ہے. ولما کان المختار عندنا فی الکلام انه من صفات الفعلیت، کہ کلام کو ہم نے ثابت کیا کہ وہ صفات فعلیہ میں سے ہے. تو یکون الصدق فی الکلام مثلہ. پھر صدق والی صفت بھی وہی فعل میں سے ہو جائے گی اور صفات فعلیہ میں. وہ واضح. ویمکن الاستدلال علی صدقہ بان الکذب قبیح عقلا. خدا صادق ہے یعنی کذب چونکہ عقلا قبیح ہے. وہ سبحانہ منزہ عما یعد العقل من القبائح. جس کو کبھی شمار کرتا ہو عقل، خداوند قدوس اس کو انجام نہیں دے سکتا. والبرہان مبنی علی قاعدۃ التحسین والتقبیح العقلیین وہی من القواعد الاساسیۃ فی الکلام العدلی. اشاعرہ جو ہے نا یہ استدلال نہیں کر سکتے چونکہ وہ حسن و قبح و عقلی کے قائل نہیں ہیں، جبکہ جو ہے نا وہ عدلیہ اس کو کر سکتے ہیں. اور اس طرح ہم کرتے ہیں. صلی اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین.